Urdu Awaz TV. Welcome back with the life story of Chaudhry Abdul Manan Dervesh VIP Gupshup Epsode 7 के Part 3 में आपकी होस्ट नुसरत जहां ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों, अगर आप भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं तो आप भी अपनी लाइफ स्टोरी अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। हमसे राब्ता करें +6148021325 और हमारा ईमेल एड्रेस urduawaztv@gmail.com। अगर आपने अब तक अपने इस चैनल उर्दू आवाज़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी आने वाली न्यू दिलचस्प वीडियोस को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें। फ्रेंड्स, इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस आप खुद भी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। तो अब तक हमने चौधरी अब्दुल मन्नान साहब से सुना कि उनके बचपन के तल्ख मगर सच्चे वाक़यात क्या थे। अब हम इनसे जानते हैं कि इनके स्पेशल एजुकेशन का आगाज़ कैसे हुआ। अपनी तालीमी मराहिल को तय करते हुए रोटरी क्लब की जानिब से 1 ईयर स्कॉलरशिप आपको बरतानिया के लिए किस तरह मिला, किन हालात में मिला, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। सो दोस्तों, इस एपिसोड के पार्ट 1, 2 को सुने और हमारे साथ शामिल हो जाएं पार्ट 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब वहाँ तक हम पहुँचे थे कि 1971 में मैंने बाकायदा से अपनी तालीम या स्पेशल एजुकेशन का आगाज़ किया अल-फैसल सेंटर ऑफ द ब्लाइंड फैसलाबाद। अल-फैसल सेंटर की थोड़ी सी बैकग्राउंड यही है कि उसके बानी कैप्टन M.R. मलिक मुशीयतुर्रहमान मलिक थे, फाउंडर। ठीक है जी। हुआ ये कि 1962 में वो फौज में कैप्टन थे, कोई बैटरी वगैरह ब्लास्ट हो गई तो बेचारों की दोनों आंखें भी ज़ाया हो गई, दोनों बाजू भी ज़ाया हो गए और चेहरा भी मस्ख हो गया। अब वो बेचारे फौजी बंदे थे, बहुत ही मुश्किल, बहुत लंबी कहानी थी। उन्होंने किस तरह सर्वाइवल उनका हुआ और फिर जब वो बरतानिया यूरोप वगैरह गए तो लोगों ने समझाया कि भी अब जितना कर सकते हैं, लकड़ी के हाथ लगा दिए थे, जो काम चला लेते थे। थोड़ी बहुत रोशनी जो थी आंखों की वो भी थोड़ी बहुत बहाल हो गई थी, इतना कि वो सामने कोई खड़ा हो तो देख लेते। अब उन्होंने कहा आप कोई इदारा बनाएं, मुस्तकिल काम शुरू करें। अगर किताबें सुने, रिकॉर्डिंग सुने, जब बंदा रिकॉर्डिंग सुन के, रेडियो सुन के फारग हो, स्पेशल रेडियो दिया जो ब्रेल के मार्क्स भी उसमें थे और उस तरह से के हाथों से भी उसको ऑपरेट किया जा सकता था, सब कुछ। लेकिन वो जो टेंशन थी कि अब मेरा क्या होगा, और फौरी तौर पे उनकी बीवी जो थी तलाक लेके चली गई, लेडी डॉक्टर थी, बच्चों को भी छीनने की कोशिश करती रही, बाद में बच्चे भी छीन के ले गई। लेकिन आखिर में उनको इदारे का पता चल गया। उन्होंने 1967 में इदारा बना लिया पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड PAB के तहत, जिसका बाद में नाम अल-फैसल रखा। वो काफ़ी बाद की बात है। अच्छा, अब 1967 से 2011 तक मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई सांस खाली गया हो, वरना 24 घंटे ब्लाइंड के बारे में ही सोचते थे। रात को 2 बजे उनके कोई घर चला गया, उनके दरवाजे खुले और उनकी शागिर्दी या सरपरस्ती कह लें में मैंने शुरू की अपनी तालीम। और हमारे जो उस्ताद थे ब्रेल टीचर, हालांकि वो खुद उन दिनों मिडिल पास थे, लेकिन उस्ताद तो बहुत काबिल इंसान थे, मुखलिस इंसान थे। और उन्होंने थोड़ा सा मुझे ब्रेल का बताया, फिर वो वहाँ से सरकारी सर्विस की खातिर छोड़कर चले गए। अब यहाँ मैंने तकरीबन जब पढ़ना शुरू किया, 6 माह में उर्दू, इंग्लिश, अरबी और हिंदी ब्रेल मुकम्मल की, ब्रेल मैथ मुकम्मल किया, मोबिलिटी क्या है, DLS क्या है, ये जो सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट कर ली। अच्छा, ये कंप्लीट कर लिया, कम से कम इंट्रोडक्शन मेरा हो गया था, जब बाद में मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मसला ये आया कि अब मेरी उम्र तकरीबन 15 यानी 18-20 साल तो हो ही गई थी। अब मैंने सोचा कि अगर मैं किस तरह मैट्रिक कर लूं तो करूंगा क्या, उसके बाद 10 साल तो लगेंगे। 30-32 साल की उम्र में अगर मैट्रिक हो गई तो क्या हासिल है। अब इन दिनों
ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے عجیب ہی مایوس کر دیا، بہت ہی مایوس۔ ایسے میں نے ایک دن ریڈیو لگایا تو انڈیا سے ایک ڈرامہ لگا ہوا تھا، کوئی پتہ نہیں کیا کہانی، لیکن اس میں ایک فقرہ بولا اس میں کہ ماضی وہ ہے گزرا ہوا وقت، اس کو ماضی کہتے ہیں کہ جس کو خدا بھی چاہے تو واپس نہیں لا سکتا۔ وہ انڈین ہی تھے نا۔ میں نے یہ بات سنی کہ یہ کیا ہوا پھر میرے ساتھ، اس کا مطلب میں نے قرآن پاک پڑھنے میں طب میں جو وقت لگایا وہ میری زندگی تباہ ہو گئی سارے سے۔ خیر یہ ہو گیا نا۔ اب کچھ اچانک میٹنگیں وغیرہ آئیں تو بے شمار ایسے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس دور میں بھی تھے، تو ہم تو ایسے جھوٹ بولتے نا کہ ہم ہی پڑھے تو پہلے تو کوئی پڑھا تھوڑا۔ اچھا یہ لوگ تھے جنہوں نے تھوڑی تھوڑی محنت میں میٹرک کر لیا تھا۔ صحیح۔ میں نے سوچا کہ اگر انہوں نے میٹرک یہ کر سکتا میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اب اللہ نے یہ بات مجھے اس وقت تو اب بھی احساس ہوتا کہ کوئی بھی ہمارا عمل خدا سے اس کو نہیں جوڑنا چاہیے، خدا یہ چاہے وہ جو چاہے وہ کر لیتا ہو۔ اب میں نے صرف 3 ماہ کی کوشش 1973 میں میٹرک فرسٹ ڈویژن کر لیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کسی اسکول کالج کوئی میں پتہ نہیں مجھے ABC بھی آتی تھی کہ نہیں آتی، کر لیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ایک مشورہ دیا کہ فاضل فارسی MA لیول کا فارسی کا ایک امتحان ہوتا، اگر وہ کر لینا تو صرف 2 پیپر دے کے سال میں FA اور سال میں BA ہو جاتا۔ میں نے کہا چلے ایسے کر لیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہانی پھر بہت لمبی تھی، بہرحال وہ میں نے فاضل فارسی کا امتحان پھر فرسٹ ڈویژن میں کر لیا۔ اچھا اب 6 کے 6 پیپر میرے کلیئر ہو گئے۔ جو مجھے یاد ایک بہت بڑی پارٹی تھی جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اکٹھے تیاری کریں گے، چلو آگے FA BA میں آسانی ہو جائے گی۔ ساری کی 19 لڑکوں نے امتحان دیا اور صرف میں واحد پاس ہوا تھا۔ اچھا اب FA بھی ہو گیا سال میں، BA بھی ہو گیا سال میں۔ اب پھر نا میری خواہش تھی کہ میں MA انگلش کروں۔ انگلش میری وہ قصہ بعد میں کریں گے کہ وہ جو مجھے انگلش پیدائشی کس طرح سے حاصل ہوئی تھی، وہ کیا واقعات تھے۔ اچھا اب نا لیکن والد صاحب کی تھوڑا کچھ ایسے حالات بنے، وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ یہ مجھے پتا تھا کہ انگلش MA ریگولر اگر نہ بندہ کرے تو پرائیویٹ میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا نا، پڑھائے گا کون، اور اتنی مطلب پہلے بھی کالج یونیورسٹی کی تعلیم نہیں تھی۔ میں نے اب MA اردو کرنے کا فیصلہ کر لیا تو میں نے پوچھا کچھ پروفیسر صاحبان جو ایکسپرٹس تھے کہ بھائی اگر میں MA کرنا چاہوں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا 2 باتیں ہیں، MA اردو، اسلامیات، یہ سوشل اسٹڈی، عام سی چیزیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ مل جائیں گے۔ اگر آپ نے کیونکہ جاب کی خاطر کرنا تو اس کا حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ آپ MA سے پہلے اضافی ڈگریاں لیں، کیونکہ ڈگریوں کے سرٹیفکیٹوں کے نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں، وہ کرنا آپ نے۔ میں نے ان کی بات کو مانا اور مختصراً ادیب اردو، ادیب عالم اور ادیب فاضل تینوں امتحانات فرسٹ ڈویژن میں کر لیے، اور 1981 میں MA اردو ہائی سیکنڈ ڈویژن میں پرائیویٹ کر لیا پنجاب یونیورسٹی سے۔ اور ساتھ ساتھ جو میری دلچسپیاں تھیں وہ بلائنڈ کمیونٹی کو موٹیویٹ کرنا، اداروں میں لانا، وہ تو علیحدہ مسئلہ، لیکن وہ بھی چھوڑا نہیں تھا، چھوڑا کوئی کام نہیں۔ اس کے بعد مجھے پتا چلا ان دنوں ایک مجبوری یہ تھی کہ نہ تو ریکارڈنگ ملتی تھی، نہ بریل کا کوئی سسٹم تھا۔ صرف ایک طریقہ مجھے سمجھ آیا کہ کوئی کسی جگہ داخلہ دے دیں، جب ڈیٹ شیٹ آ جائے تو میں نے لوگوں کی منتیں کرنی، یار مہربانی کرو یار یہ تیاری کرا دو۔ تو ہمارے والد صاحب وغیرہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا ہمارے والد کا اس میری پڑھائی میں۔ تو اب نا انہوں نے بڑا غصہ آنا جب سارا دن گھومتے رہتے ہو، ادھر میٹنگ ادھر میٹنگ یہ وہ۔ تو خیر میں نے نا کرنے کے بعد MA کرنے کے بعد اقبالیات FA، اقبالیات BA دوبارہ نئے سرے سے اوپن یونیورسٹی کے تھرو کر لیا، اللسان العربی کا کورس کر لیا، وہ دفتری اردو کا کورس کر لیا، اور بڑے کورس کر لیے تھے۔ اب فیصل آباد میں مجھے ایک جاب ملا، سینئر ٹیچر ایڈمنسٹریٹر، اوور آل جاب تھا اسی الفیصل میں۔ وہ بات کی بات ہے۔ پھر
پھر میں نے 1983 میں یہ روٹری کلب کی طرف سے ایک کرایا جاتا تھا نو لمٹ ایکڈیمک 1 year ایکڈیمک اسکالرشپ کمپٹیشن، اسکالرشپ 156 ممالک کی 17,000 شاخوں کے درمیان وہ مقابلہ کرایا جاتا تھا۔ مجھے کیپٹن ملک صاحب نے کہا کہ اس میں کمپیٹ کر لو۔ میں نے کہا دیکھو جتنے لوگوں نے پہلے کمپیٹ کیا وہ بری طرح فیل ہوئے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کمپیٹ نہ کیا تو یہ جو ایڈ آتا جب بھی وہ الفیصل وغیرہ ان لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ صحیح، اللہ مالک ہے، کمپیٹ کرو۔ میں نے کہا جی کمپیٹ کرے جس طرح فرمانا۔ اب یہ وہ اب الفیصل وہ شہر سے شروع ہوتا ہے، میرا شہر فیصل آباد تھا، فیصل آباد میں، اور وہاں انٹرویو کا طریقہ بڑا خوفناک تھا، حیران کن نا خوفناک تھا۔ ایک بہت بڑے ہال میں روٹری کے تمام ممبران جمع ہو جاتے تھے، اور جمع ہونے کے بعد ایک کمیٹی بنتی تھی 7-8 لوگوں کی، وہ دائیں بائیں سے سوالوں کی بچھاڑ کرتے تھے۔ پہلے اعلان یہ ہوتا تھا کہ اب کے بعد سوائے انگلش کے اور کوئی زبان نہیں بولی جائے گی، صحیح، اور آپ نے اونچی آواز میں بولنا ہے تاکہ جو باقی ہال ہے وہ یہ طے کرے گا کہ آپ کو کتنا کانفیڈنس ہے اور کتنا نالج ہے، کس ملک میں جانا چاہتے ہیں، کیا ہے نالج کتنا، اور انگلش کے اوپر عبور کتنا ہے۔ جو لوگ میرے سے پہلے فیل ہو چکے تھے وہ ان میں سے ایک بندہ تھا، لوگوں نے جب بھی لوگوں کو موقع ملا کچھ لوگوں نے میرے ساتھ دشمنی کی اور وہ میرے لیے رحمت ہو گئی، وہ اللہ میرا تھا نا، ان کا نہیں تھا نا۔ میں نے ایک بندے کو جو فیل ہو چکا تھا، میں نے کہا یار وہ کس طرح کے سوال پوچھتا ہے؟ کہتا ہے انہوں نے پوچھنا کہ اگر تم پاس ہو گئے تو کس ملک میں جانا، یہ لکھ کے دے دو کہ میں نے انڈیا جانا۔ اچھا، میں نے کیپٹن صاحب سے یہ بات کی کہ وہ فلاں بندے نے مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا نہیں یار لکھ کے نہیں بالکل دینا، اگر ہو گئے پاس تو پھر دیکھا جائے گا۔ اب ہوا واقعی وہی کچھ کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاس ہو جائیں تو کس ملک میں جانا پسند کریں گے؟ میں نے کہا انڈیا۔ کہتے ہیں وائی، سارا حال نہیں گرم ہو گیا وہ جو منتظمین وغیرہ، اب کیا انٹرسٹ ہے انڈیا میں؟ میں نے کہا یہ نہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور ایک مجھے کیپٹن صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر کسی بات پہ بحث ہو جائے کوشش کرنا کہ ہماری انگلش اس لیول کی نہیں ہوتی، یہ لوگ ساری عمر انہوں کی انگلش بول چال سب کچھ، بحث نہ کرنا ورنہ بالکل ہی فیل ہو جائے۔ اچھا، میں نے کہا نہیں وہ بس انڈیا ہمارے نزدیک ہے نا، 2 فائدے سمجھ آتے ہیں، ایک تو خرچہ کم ہوگا اور دوسرا لینگویج پرابلم نہیں ہوگی۔ جو ان کے بڑے تھے نقی صاحب، نقی حسن صاحب، کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، پیسہ تم نے دینا کہ ہم نے دینا؟ اب رہی بات لینگویج کی، یہ سارا حال گواہ ہے کہ تمہاری انگلش بالکل ٹھیک ہے اور وہاں بھی انگلش ہی بولنی، انڈیا میں جا کے اردو تو نہیں بولنا، یہ جو اصل بات ہے وہ بتاؤ۔ میں نے کہا ابھی اب مار، میں نے کہا جی جناب وہ ایک ایسے بندے نکلے جو ہمارے دادا کے بھی جاننے والے تھے، بہت ضعیف آدمی۔ میں نے کہا جناب بات صرف اتنی تھی کہ مجھے ایک بندے نے یہ مشورہ دیا، کہتے میرا انڈیا خبردار خیال رکھنا، ہمیں انڈیا سے کیا انٹرسٹ۔ جب انٹرویو ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا جناب وہ ایک بندے نے مجھے کہہ دیا تھا۔ اچھا، تو اب وہ جو بحث ہوئی اسی پہ میری سلیکشن ہو گئی، ماشاءاللہ، دیکھو کیا بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں نے جو ہے 1 سال کا جو اسکالرشپ مجھے ملا، اور 1984-85 میں آئی وینٹ ٹو انگلینڈ UK، تو اور جو وہاں کا ہائیسٹ کورس تھا ٹیکنیکل افسر فار دا بلائنڈ، وہ ود ڈسٹنکشن پاس کیا تھا، اور اس کورس کی 12 سالہ تاریخ میں میں پہلا آؤٹ سائڈر تھا، آؤٹ سائڈ فرام UK، برطانیہ سے باہر، کیونکہ وہ کورس انتہائی مہنگا تھا اور انتہائی مشکل تھا۔ میں اس لیے آ گیا، کہتے تھے آج تک کوئی بلائنڈ یا نارمل یا کوئی بندہ اس کورس میں آ ہی نہیں سکا تھا سوائے برطانیہ کے لوگوں۔
کہ وہ میرا کیونکہ پیسے کا مسئلہ ہی نہیں تھا، میں نے خوشی خوشی پڑھا، میں نے سرٹیفکیٹ وغیرہ بہت مشکل فارم تھے دکھا دیا ان کو۔ اچھا کچھ دن گزر گئے، میں نے کہا یہ نہ ہو کل کو کہیں تمہارے سرٹیفکیٹ غلط ہے، جاؤ چھٹی کرو، پھر میں کہاں جاؤں گا۔ تو میں نے ان کو پوچھا پرنسپل کو، میں نے کہا وہ میرے سرٹیفکیٹ چیک ہو گئے؟ کہتے کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا بھائی وہ یہی والی بات تھی۔ کہتی ہیں ہم نے کبھی کسی کے سرٹیفکیٹ دیکھے ہی نہیں، ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم اس کا لیول آف انٹرسٹ دیکھتے ہیں۔ تمہارا 100% ہے، جہاں سے لے کے آئے نا سرٹیفکیٹ آج لے جاؤ تو وہیں پہ ہی رکھ دینا جا کے، تو لے جانا واپس۔ اور جب فائنل ایگزام جس طرح ہمارے یہ پروجیکٹ ہوتے ہیں، وہ تقریباً 200-250 پیج کا ایک تھیسس لکھ کے دینا تھا۔ جب میرا وہ کورس جو تھا پہلے 6 ماہ انہوں نے مختلف لیکچر دیے، ادارے دکھائے، بڑا، پھر ہر بندے کی ڈیوٹی مختلف اداروں میں لگاتے تھے، اور جو ادارے کی رپورٹ آتی تھی اس کے اوپر مارکنگ ہوتی تھی۔ اور میں نے بڑی میری دلچسپی بڑی، میں نے کہا لو گھومنا پھرنا بھی مل گیا، اور برطانیہ یہ ان ملکوں کا تو چپا چپا میرا جاننے والا ہوتا۔ میں نے خوب دلچسپی لی۔ انہوں نے کہا جب نہ آخر میں نہ بتانا جب ختم ہو گیا کورس، میں نے کہا میرے رزلٹ کے بارے میں بتا دیں۔ وہ جس دن جانا تھا تو پرنسپل کہتی ہیں وہ ہم نے آپ کی رپورٹیں بھی دیکھی تھی اور آپ کا انٹرسٹ بھی دیکھا تھا، اس لیے کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ فائنل جو پروجیکٹ تھا وہ بنانے کی ضرورت نہیں، آپ بغیر اس چیز کے مجھے انہوں نے ڈگری دے دی، ڈپلوما وہ سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اب میں واپس آ گیا۔ اب یہاں تک تو یہ بات چلی، تو اس کے باتیں تو اب پھر بہت سی ہیں۔ اب آپ کے پاس اگر ٹائم کم ہے، خاص طور پہ جب میں برطانیہ گیا ہوں، یہ میری زندگی کا بہت ایک بڑا واقعہ تھا کہ میں نے جب یہ میرا آ گیا اسکالرشپ، آنا نہیں آنا عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ اچھا اب وہ ٹکٹ لیٹ ہونی شروع ہو گئی، یہ سننے کے سے تعلق رکھتا واقعہ۔ ٹکٹ لیٹ ہو گئے، ٹکٹ نہ آئے۔ 14 مئی کو کلاسیں شروع ہونی تھی 84۔ اب میری ٹکٹ جناب 14 مئی 20 مئی ٹکٹ نہیں آ رہی۔ اب یہ ایک ہوتے ہیں نا جمعہ نمازی جن کو تبلیغی بھی کہتے ہیں، وہ ایک جگہ فیصل آباد میں میرے ایک دوست تھے، ان کے پاس میرا بڑا آنا جانا تھا، وہاں تبلیغی آ گئے 2 ان کے جاننے والے کہ آپ کی ٹکٹ نہیں آئی نا۔ میں نے کہا نہیں آئی نا، آ جائے گی نا۔ آ گئی تو ٹھیک ہے۔ نہیں کہتے ہیں نہیں آپ کی ٹکٹ آنی نہیں، ہمارے سے لکھوا لیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں آنی تھا، کیا کیا؟ کہ میں نے ان دنوں مجھے ڈاکٹر ماجد صاحب کو سب جانتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بھی دیکھو وہاں برطانیہ میں جانا ہے نا تو شیو تو خود ہی کرنی نا، وہاں کہاں کون لے کے جائے گا نائی کے پاس اور یہ وہ، تو شیو کرنی سیکھ لو۔ میں نے شیو کرنی سیکھ لی۔ کہتے ہیں اس لیے ٹکٹ نہیں آئے گا کہ آپ نے اللہ کا نور منہ سے اتار دیا۔ اچھا میں نے کہا نہیں آئے گا تو نہ سے میرا بڑا خرچہ ہوا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مئی میں وہ جس مہینے میں آنا تھا، میرا پبلک سروس کمیشن کا پہلا ٹیسٹ ہو گیا تھا، ٹیسٹ ہو گیا اور ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تھا۔ اب اندروں سیٹیں نکلی تھی نا پبلک سروس کمیشن کی۔ اب دوسرا جو تھا وہ تھا 30 مئی کو۔ صحیح۔ اچھا کورس سٹارٹ ہو گیا 14 مئی کو، ٹکٹ نہیں آ رہی۔ اب سیکٹری نے لیٹر پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کسی وجہ سے نہ جا سکے، امیدوار نہ جا سکے تو ہمیں ریٹن اطلاع کر دے، نہیں جا سکے۔ ہمارے چچا ان دنوں ایک تھے، اللہ مغفرت فرمائے، بیچارے چلے گئے، تو وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایس پی تھے۔ میں نے آ کے ان کو کہا کہ بھئی وہ یہ والا مسئلہ تو سیکٹری صاحب سے پوچھیں، اب میں کیا کروں؟ تو سیکٹری جواب کیا دیتا جب انہوں نے بتایا نا میں پریزیڈنٹ ہاؤس سے ایس پی بول رہا ہوں، کہتے ہیں کہ وہ جو بات ہے ان کو یہ کہیں کہ آپ نے لکھ کے کچھ نہیں کرنا، اگر تو ٹکٹ آ گئی تو چلے جائیں۔ میں نے کہا بھی ایک ہی دفعہ موقع نا زندگی کا، تو اگر ٹکٹ نہ آئی تو کم سے کم امتحان تو دے دینا، ٹیسٹ تو دیں، پھر دیکھا جائے گا جو ہو جائے۔ لو جی بیٹے اور جو لوگ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو حقیقت یہ بتاتا ہوں کہ 30 مئی کو جب میرا ٹیسٹ ہوا،
उसी दिन शाम को टिकट फैसलाबाद पहुंच गया माशाल्लाह। और अगले दिन जुमे का दिन था, मैं लंदन पहुंच गया क्या? था, हवाई जहाज पे बैठ गया क्या बात? और हफ्ते की सुबह फिर बात वही हुई कि मेरे सारे काम हफ्ते को होते हैं। हफ्ते को सुबह 7 बजे उधर पहुंच गया था इंग्लैंड। जी, माशाल्लाह। आप देख और सुन रहे हैं लाइव स्टोरी ऑफ चौधरी अब्दुल मन्नान दरवेश। दोस्तों, मैं आपसे मुलाकात करूंगी इस एपिसोड के पार्ट 4 में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।